अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज आपको दिखाएंगे भारत की हिंदुत्व हिकमत अमली, मोदी सरकार की जारहाना सोच और खित्ते का बिगड़ता तवाजुन, भारत की जारहियत, पाकिस्तान के मुमकिना जवाबी इकदामात। नाज़रीन, भारत की हालिया जो फौजी नाकामी है, सिफारती तन्हाई ने मोदी हुकूमत को एक नई शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया, जिससे निकलने के लिए वो रिवायती हठधर्मी, इल्जाम तराशी और जारियत का सहारा लेने के दर पे है। क्या इंतहा पसंद भारत इस शर्मिंदगी को कबूल करेगा या फिर कोई नई मुहिम जोई की तैयारी करेगा? भारतीय क़यादत के लिए ये हालिया सूरत हाल एक सफारती और अस्करी शर्मिंदगी की हैसियत रखती है, जो उसके दावे और आलमी किरदार के बिल्कुल मुनाफी है। अब ऐसे में ये बैदस कियास नहीं कि भारत अपनी खिफ़त मटाने के लिए कोई नई मुहिम जोई करे, जिसमें महदूद पैमाने पर अस्करी इक़दाम, साइबर वॉर या फिर प्रॉक्सी जो गिरोह हैं उनके ज़रिए कोई अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश शामिल हो सकती है। अगर हम भारत की माजी की रविश को देखें तो ये सवाल सबके ज़हनों में पैदा होगा कि क्या भारत जंगबंदी के किसी भी मुआहदे पर दयानतदारी से, ऑनेस्टी से अमल करेगा? और आलमी बिरादरी की नज़र में भारत का जो एतमाद है यकीनी तौर पे एक चैलेंज बन चुका है। और ऐसे में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तवक्को की जा सकती है कि वो ज़ाहिरी तौर पर जो जंग बंदी है उसकी हिमायत करेगा, मगर जो पसे पर्दा इसकी रिवायती पॉलिसी है उसको जारी रखेगा। तो क्या भारत के साथ एक नई जंग आने वाले दिनों में छिड़ सकती है? और अगर ऐसा होता है तो मुमकिना जो नई जंग है उसकी मुमकिना शक्लें आखिर क्या होंगी? अच्छा, भारत अपने तौसीह पसंदाना जो अज़ाइम है उनकी तकमील के लिए एक नया महाज खोलने का ख्वाह है। रिवायती जंग में मोह की खाने के बाद अब भारत की कोशिश होगी कि KPK, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने की बाकायदा कोशिश की जाए और भारत इन इलाकों में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए जो मकामी अलहदगी है, वो जो मकामी अलहदगी पसंद जो हमारे अनासिर हैं उनको माली और अस्करी मुआवनत भी फराहम कर सकता है। अच्छा, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से रवाबित बढ़ाना, भारत इन गिरोहों से कुर्बत इख्तियार करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग को वुसअत भी दे सकता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाकर अवामी खौफ व हरास को हवा दी जा सकती है। टारगेट किलिंग और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना, भारत की खुफिया एजेंसियां इन कार्रवाइयों के जरिए मुल्की निज़ाम को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर सकती हैं। जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। बलूचिस्तान KPK में दहशतगर्दी, बदअमनी फैलाने के लिए इंडिया अपनी प्रॉक्सियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी ताज़ा और बर्बरियत की मिसाल खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों का हमला है, जिस बात का वाज़ेह सबूत है कि दहशतगर्दी का असल शिकार पाकिस्तान है। जंग एक तल्ख हकीकत है, मगर इसकी भी कुछ अपनी कहने के इखलाकियात होती हैं, बैनुल-अक़वामी कवानीन होते हैं, और पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि उसने हर जंग में दुश्मन से भरपूर मुकाबला जरूर किया, मगर कभी भी आम शहरियों, बिलखुसूस बच्चों को निशाना नहीं बनाया। और इसके बरक्स अगर हम भारत की बात करें, भारत की जानिब से ऐसी कार्रवाइयां मंजर आम पर आई जो ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि इखलाकी एतबार से भी इंतहाई शर्मनाक है। बच्चों को निशाना बनाना ना सिर्फ बुज़दिली की अलामत है, बल्कि एक ऐसे ज़हनी रवैये का मज़हर है जो शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय अपनी नाकामी का गुस्सा बेगुनाह बच्चों पर निकाल रहे हैं, मासूम बच्चों पर। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। पाकिस्तान ने हमेशा इस बात को यकीनी बनाया कि जंग का दायरा कार सिर्फ और सिर्फ फौजी महाज पर महदूद रहे, और यही वजह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको सराहा गया है, और एक ऐसे जिम्मेदार एटमी ताकत माना जा रहा है हमारे मुल्क को। और पाकिस्तानी फौज ने कभी भी बच्चों, औरतों या स्कूलों को निशाना नहीं बनाया। और अगर हम भारत की बात करें, इसके बरक्स भारत की जानिब से कंट्रोल 9 पर शहरी आबादियों को आए दिन निशाना बनाना जाता है, और मुतादिद बारी रिपोर्ट हो चुका है। और ये इक़दामात ना सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, बल्कि अगर हम बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन की बात करें, जंग के असूल होते हैं, कवानीन होते हैं, जैसे कि जिनीवा कन्वेंशन की भी खुली पामाली है। और जंग में जो शिकस्त है उसके बाद अगर हम बात करें, इखलाकी मैदान में भी हारना एक बाकायदा इसके ऊपर मुस्तकिल दाग है जो कौमों की तारीख पर हमेशा के लिए ज़ब्त हो जाता है। मासूम बच्चों का खून कभी रायगा नहीं जाता, और ऐसे इक़दामात आलमी बिरादरी की तवज्जो ज़रूर हासिल करते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास अब ये जो एक फितना हिंदुस्तान के खिलाफ मुमकिन रद्द-ए-अमल के ऑप्शन क्या हैं? सिफारती महाज पर सरगर्मी, यानी आलमी इदारों, इलाकाई तंजीमों के सामने भारतीय जारहियत तो दहशतगर्दी को बेनकाब करना, दाखिली सलामती को मजबूत करना, इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों को जदीद खतूत पर इस्तवार करना, और जवाबी साइबर वॉर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, भारत की जारहियत का टेक्नोलॉजी की सतह पर जवाब देना, इलाकाई जो इत्तेहादी हैं उनसे रवाबित को मजीद मजबूत करना, मुस्तहकम करना। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के मुतहरिक जो सरगर्मी है उसके तनाजुर में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा
OIC اور جو دیگر عالمی ادارے ہیں وہ بھارت کی جانب سے خطے میں پیدا کردہ جو کشیدگی اس پہ سخت موقف اختیار کریں گے اور عالمی برادری کو بھارت پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ اشتعال انگیزی سے باز آئے اور خطے کے امن کو برقرار رکھنے میں ایک پازیٹیو مثبت کردار ادا کرے۔ اچھا، مودی حکومت اور ہندوتوا نظریہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب وقت آ چکے کہ عالمی برادری پاکستان کے سفارتی موقع کو سنجیدگی سے سنے اور جنوبی ایشیا کو ایک اور تباہ سے بچانے کے لیے بھارت کو لگام دے۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بہت ہی ایک اہم مہمان موجود ہیں، سینئر ڈیفنس اینالسٹ جنرل ریٹائرڈ انعام الحق صاحب۔ سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، تشریف لانے کے لیے۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی پورا جو ایک وار کا ایک سینیریو بنا رہا، تو یہ جو ہندوستان ہے ان کا جو نیو نارمل تھا یہ کیا تھا؟ یہ بیسیکلی کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ انڈیا والے کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ ہمیں ہندوستان کے ہیجانی اور ہذیانی جو میڈیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تسلی سے تحمل کے ساتھ اپنی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہذیان اور ہیجان کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے۔ کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، واٹ از دا نیو نارمل دیٹ انڈیا وانٹڈ ٹو سیٹ؟ ہندوستان کی غرض و غایت یہ تھی، جو کہ ابھی بالکل کلیئر ہو گئی ہے، کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر کہیں بھی کوئی حملہ ہوتا ہے یا جو ہندوستان کے زیر تسلط علاقہ ہے کشمیر ہے، جہاں بھی کوئی ملیٹنٹ اٹیک ہوتا ہے، خواہ وہ سیکیورٹی فیلئر کی وجہ سے ہو، خواہ وہ ہوم گرون موومنٹ کی وجہ سے ہو، تو بغیر تحقیق کے، بغیر انویسٹیگیشن کے اس کا الزام ہم پاکستان کے اوپر لگائیں گے، اور پھر پاکستان کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیں گے، نہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے، اور ہم پاکستان کے اوپر ایک فوجی دباؤ اور پوسٹرنگ کریں گے، اور اس فوجی دباؤ کے نتیجے میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان پراپر پہ ہم حملہ کریں۔ یہ ایک نیو نارمل ہے جو ہندوستان سیٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے اس کا ایک چھوٹا سا سنپٹ دیکھا تھا 2019 میں، جب بالاکوٹ پہ اٹیک ہوا تھا پاکستان پراپر، اور ایک کوا اور کچھ ہٹ مارے انہوں نے وہ کیے تھے، تباہ کیے تھے۔ اس دفعہ اٹ واز مور بریدن، اور بریدن اس طرح تھا کہ 6 شہروں کے اوپر 30 جگہ پہ اٹیک ہوا تھا، اور تقریباً پورا پاکستان نشانے پر تھا۔ اس میں میزائل استعمال ہوئے تھے، اس میں بیونڈ ویژول رینج جو ایئر فورس فائر کرتی ہے وہ میزائل استعمال ہوئے تھے، لینڈ بیسڈ ہتھیار استعمال ہوئے تھے، اور فوج استعمال ہوئی تھی، اور اس کے بعد ڈرونز کا اٹیک ہوا تھا۔ تو دس واز دا نیو نارمل، اینڈ انڈیا وڈ لائک ٹو کیپ دس ایز اے نیو نارمل۔ اور یہ وہ نیو نارمل ہے جو اس خطے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر ٹھونسنا چاہتا ہے یا پاکستان کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ اس نیو نارمل کو ہم نے شٹر کرنا ہے، اس کی دھجیاں بکھیرنی ہیں، اور بنیاد مرصوص میں ہم نے اس نیو نارمل کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ جی فضا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ جو ڈیٹرنس اور ایسکیلیشن ہے، اس کو اگر ڈیفرینشیٹ کیا جائے عام ناظرین کے لیے، اس میں فرق کیسے واضح کیا جا سکتا ہے کہ کیا فرق ہے، اور اس سے ہماری جو ایک نیوکلیئر صلاحیت کہہ لیں، نیوکلیئر کیپیبلٹی کہہ لیں، وہ کس حد تک افیکٹ ہو سکتی، کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں فضا، جب دونوں افواج لڑتی ہیں نا، جی جی، تو وہ بعض اوقات جنگ میں نہیں جاتی اگر ان کی فوج آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ جنگ میں نہیں جاتی، جی جنگ میں نہیں جاتی۔ ڈیٹرنس سادہ الفاظ میں یوں ہے کہ آپ کو میں تھپڑ نہیں ماروں گا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے موقع مار دیں گی، تو یہ ڈیٹرنس ہے۔ اور یہ ڈیٹرنس 2 قسم کا ہوتا ہے مسلح افواج کی پارلنس میں یا ان کی ڈکشنری میں۔ ایک کنونشنل ڈیٹرنس ہوتا ہے جو کہ نارمل جو مسلح افواج ہوتی ہیں، نیوی، آرمی، ایئر فورس، ان سے بنتا ہے، اور ایک جو نان کنونشنل ہوتا ہے جو کہ نیوکلیائی ہتھیاروں سے بنتا ہے۔ تو یہ دونوں افواج یا دونوں قسم کی افواج مل کے ڈیٹرنس بناتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیٹرنس سے ایک توازن قائم رہتا ہے، فورس کا توازن قائم رہتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر بھی اس کے باوجود کوئی اٹیک ہو، جس طرح ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں ہوا، تو ہم فوجی زبان میں کہتے ہیں کہ ڈیٹرنس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اور ڈیٹرنس کا بریک ڈاؤن اس وقت ہوتا ہے جب اسکیلیشن ہوتی ہے۔ اب اسکیلیشن کیا ہے؟ سادہ زبان میں اسکیلیشن یہ ہے کہ 2 سیڑھیاں ہیں، 2 سائیڈڈ سٹیئرز ہیں، اس سٹیئرز پہ 2 جو ہیں آپس میں لڑنے والے لوگ چڑھ رہے ہیں اوپر، ایک ایک سیڑھی کا ایک ایک جو ہے وہ رنگ، اس کو اسکیلیشن لیڈر کہتے ہیں اس کو۔ تو اس میں اگر آپ پہل کر جاتے ہیں، یعنی ہندوستان نے جب آپریشن سندور کیا تو ڈیٹرنس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ٹھیک ہے،
اب اسکیلیشن لیٹر پہ ہندوستان اوپر چڑھا گیا تھا, ہم نیچے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم نے دوبارہ اس اسکیلیشن لیٹر پہ برابر آنا تھا ٹھیک ہے. تاکہ ڈیٹرنس دوبارہ ریسٹور ہو جائے یا ری اسٹیبلش ہو جائے. تو آپ نے بنیاد مرصود کے ذریعے سے ڈیٹرنس کو ریسٹور کر دیا تھا. تو یہ ہے اسکیلیشن اور ڈیٹرنس کا سادہ زبان میں فرق. ٹھیک ہے. ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں ڈیٹرنس کو بریک کرنا ایک خطرناک کام ہے اور ڈیٹرنس کو ریسٹور کرنا مشکل کام ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو نیوکلیائی لڑائی کی طرف لے جا سکتی ہے. تو دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ اے ڈیٹرنس بٹوین دا ٹو سائڈس, اور ڈیٹرنس جب ٹوٹ جائے تو اس کو جلد از جلد آپ کو ریسٹور کرنا چاہیے. اچھا, ڈیٹرنس کو کیپ کرنا, رکھنا, اور اس کے بعد پھر اس کو ٹوٹ جانا, یہ مطلب آپ نے سٹارٹ میں بڑا عام الفاظ میں ناظرین کو سمجھایا کہ عقل مند یا سمجھدار جو قوم ہوگی, جو ملک ہوگا, وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس طرف نہ جائے, کیونکہ نیوکلیر وار جو ہے ظاہری بات ہے خطرہ تو ہوگا پورے خطے کو. اور جیسے آپ نے بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا کہ کیا ہے کہ جی اگر ایک آپ کو تھپڑ مارا ہے تو آپ تھپڑ اس لیے نہیں ماریں گے, پہل نہیں کریں گے, آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا مکہ مارے گا اس کے جواب میں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انڈیا نے بے وقوفی کا ثبوت دیا یہ کر کے. اب ظاہری بات ہے پھر آگے ہم نے بھی تو اس ایسکیلیشن لیڈر پہ چڑھنا تھا اور ہم نے بھی بیلنس کرنا تھا اس کو. ہندوستان اور پاکستان کا جو تناظر ہے نا, جی جی, اس میں ایک نئی بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ جنرلی اٹ از ناٹ دا نارم یا ملٹری لٹریچر میں نہیں ہے. ابھی تک جو ہماری روایتی سوچ یہ تھی کہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہماری جو مسلح افواج ہیں یا جو کنونشنل فورسز ہیں وہ لڑیں گی. ٹھیک ہے. اور ہم شاید نیوکلیائی لڑائی کی طرف نہ جائیں. نیوکلیائی لڑائی کی طرف ہم اس وقت جائیں گے جب کمزور ملک یعنی پاکستان اپنے تھریش ہولڈ کو کراس کرے گا. ٹھیک ہے. اور تھریش ہولڈ کیا ہے؟ تھریش ہولڈ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا, روایتی سوچ یہ ہے, انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے, کہ جب فورس ڈیگریڈیشن زیادہ ہو جائے, ٹھیک ہے, جب اسپیشل لاسز ہو جائیں, علاقہ قبضہ ہو جائے, جب انفراسٹرکچر کی کیجولٹی ہو جائے, ڈیمیج ہو جائے, یا پاپولیشن کی کیجولٹی ہو جائے, ٹھیک ہے, تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی کمزور ملک کو اس کی تھریش ہولڈ کی طرف لے کر جاتی ہیں جہاں وہ نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کی طرف سوچنا شروع کر دیتا ہے. ناؤ جو بنیاد مرصوص اور آپریشن سندور کا یہ سینیریو تھا جو اس وقت ہوا ہے, جی جی, اس میں فزیکل تھریش ہولڈ سے پہلے سائیکولوجیکل تھریش ہولڈ کے کراس ہونے کا خطرہ ہے. تو جو بات میں اکثر کہتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑا اہم پوائنٹ ریز جی, دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ which the military planners on both sides they need to understand. جی جی, ناظرین ذرا بھی غور سے سنیے گا جو باتیں کر رہے ہیں, کہ شاید فزیکل تھریش ہولڈ کے کراس ہونے سے پہلے سائیکولوجیکل تھریش ہولڈ کراس ہو جائے, اس لیے کہ دونوں طرف بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے میڈیا کی وجہ سے پاپولیشن اور ڈیسیجن میکر کے اوپر. جب ڈیسیجن میکر کے اوپر اور پاپولیشن کا پریشر ہوگا تو وہ ہر وہ کام کرے گا جو وہ سمجھتا ہے کہ میری پبلک جو ہے اس کا ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو خطرہ اس میں یہ ہے کہ مس کیلکولیشن ہو جائے. تو what I'm trying to say, میں آپ کی سوال کی طرف لنک کر رہا تھا. مودی صاحب سے یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوئی اور دوسری دفعہ ہوئی ہے. وہ جب بھی کوئی ایسے انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایسکیلیشن میں سب سے اوپر ٹاپ سیڑھی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب وہاں سے وہ نیچے نہیں آ سکتے کیونکہ وہاں سے نیچے آنے میں ان کو خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ پاکستان کے خلاف چھوٹی موٹی کوئی فوجی کارروائی کرتے ہیں. جب وہ کارروائی کرتے ہیں تو پاکستان کے عوام کا اپنے ڈیسیجن میکر پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے, اور ہماری جو رسپانس کی پالیسی ہے اس کو ہم آفیشیلی کہتے ہیں کوئٹ پرو کو پلس. ٹھیک ہے, یعنی اگر انہوں نے 3 جہاز گرائے تو ہم نے 5 گرانے ہیں. وی ہیو ٹو گو لیٹ پلس. دس از ویئر دا مس کیلکولیشن کین ہیپن اینڈ دس از ویئر بوتھ کنٹریز کین ڈرفٹ ٹوورڈ دا نیوکلیئر کانفلکٹ. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ contrary to the military understanding all over the world, in case of India and Pakistan, the psychological threshold may be crossed earlier than the physical threshold. Now that is something that we need to talk about and we need to look into. جی, اچھا سر, آپ نے سائیکولوجیکل ابھی جو بات کی کہ اس پہ وہ بھی بڑا ایک پریشر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تھریش ہولڈ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد میڈیا کے کردار کی بات کی. اگر دونوں طرف کے میڈیا کے کردار کی بات کی جائے تو جس طرح نریندر مودی نے وہاں پہ اسکیلیشن لیڈر پہ ٹاپ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے, تو اسی طرح ان کا میڈیا بھی نریندر مودی کو فالو کرتا ہے. اب ہمارے یہاں میڈیا نے اس پورے سینیریو میں جو وار کا ایک باقاعدہ ایک سچویشن بنی رہی, بڑا ایک میچورٹی کا ثبوت دیا اور میڈیا کے کردار کو آرمی چیف کی جانب سے بھی سراہا گیا.
ہماری جو ٹاپ سیاست کی لیڈرشپ ہے, سیاسی لیڈرشپ, وہاں سے بھی سراہا گیا. اگر آپ کمپیریزن کریں دونوں سائڈ کے میڈیا کا کہ ان کے میڈیا نے کتنا جھوٹ پھیلایا, کتنا فالس پروپیگنڈا کیا, فیک نیوز دیں, ان کی نظر میں تو سر ہم سارے 2-3 دفعہ مر گئے تھے, پھر پتہ نہیں اٹھ گئے تھے, اور اس کے بعد یہ تباہ وہ تباہ, خدا نہ خواستہ انہوں نے تو اپنے خیالوں میں بہت کچھ تباہ کر دیا تھا, پورے شہر اڑا دیے تھے, اور وہ نیوز دیتے رہے. پھر ان کے اندر سے سمجھ بوجھ رکھنے والے کچھ لوگ وہاں بھی ہیں, ظاہری بات ہے, انہوں نے پھر آواز اٹھائی, جو ان کے ہاں تھوڑے بہت آزاد میڈیا کہہ سکتے ہیں, سارا تو گودی میڈیا نہیں ہوگا نریندر مودی یا بی جے پی کا, تو انہوں نے پھر سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ آپ یہ فیک نیوز دے رہے ہیں. پھر ان کے عام شہریوں نے ویڈیوز بنانی شروع کر دی کہ آپ نے تو کہا تھا ہم نے یہ اڑا دیا, وہ شہر اڑا دیا, یہ اڑا دیا, نور خان ایئر بیس انہوں نے کہا ہم نے اڑا دی, انہوں نے ایک فیک نیوز دی, جعلی پروپیگنڈا کیا. ہمارے میڈیا نے بالکل فیکٹ بیس رپورٹنگ کی. تو اگر آپ دونوں کا میڈیا کا بھی کمپیریزن کریں. There was an article that I read in the newspaper. اس کا کیپشن بڑا مزے کا تھا, اور کیپشن ان کا یہ تھا کہ the annihilation of Pakistan in the Indian newsroom. کہ پاکستان تو تباہ کر دیا تھا, آپ نے بات کہی ہے ان کے نیوز روم کے خیالوں میں. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ان کے میڈیا کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. جو میچورٹی فیکٹ بیس رپورٹنگ ہم نے کی ہے, اور جس طرح ان کا میڈیا ایکسپوز ہوا ہے, اور میرے خیال میں اچھا ہو گیا, پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ دے آر فالوئنگ نیریٹو وچ از بیسڈ آن لائز اینڈ نتھنگ ایلس. جو ہم کافی عرصے سے بتا رہے تھے, انہوں نے خود بتا دیا کہ ہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے نا, وہ یہ ہے فدا کہ سوشل میڈیا تو چلے وہ تو بے لگام ہے, جو مین اسٹریم انڈین میڈیا تھا وہ بھی اس سائڈ میں چلا گیا تھا. انڈیا میں تقریباً 450 نیوز چینل ہیں. اب یہ 450 نیوز چینل 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو 24 گھنٹے جھوٹ دے رہے ہیں, جھوٹ کی ڈوز دے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہیجانی اور ہذیانی کیفیت سے باہر نکلنا ہے ہم نے. تو پاکستان کی میڈیا نے بڑا میچور کام کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دے گیٹ آل دا کریڈٹ فار دیٹ. اٹ واز ویری ریسپانسبل رپورٹنگ, اٹ واز ویری فیکٹ بیس رپورٹنگ, انسپائرنگ رپورٹنگ. ٹھیک ہے. آئی پٹی دا چینلز, انڈین چینل جہاں پہ وہ اینالسٹ کو بٹھاتے تھے, اور جب وہ باتیں کرتے تھے ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی تھی, اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے تھے. آئی مین دس از ناٹ اینالسٹ, دس از ناٹ ایون سیویلٹی, دس از ناٹ ایون نارمل نارمز ہیں بات چیت کے, کنورسیشن کے نارمز نہیں. When they would invite a Pakistani to their channel, the way they would talk to him, the way it was بہت, میں ایک اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہلکا پن. تو وہ ہلکا پن جو ہے وہ بالکل سامنے ہو کے آ گیا تھا انڈین سائڈ پہ. سر ہلکا پن کہہ لیں اس کو, کم ظرفی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. اور سر میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں, مجھے بھی 1-2 بار اتفاق ہو ان کے چینلز پہ جانے کا, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی آواز کو میوٹ کر دیتے ہیں, دبا دیتے ہیں, اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید ہم ان کی بات سے آرگیو نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا, میں نے پاک بھارت ٹاکرا پروگرام کافی سال ہوسٹ کیا, وہاں سے ان کا پینل بیٹھتا تھا, یہاں سے ہمارا پینل بیٹھتا تھا. تو میں نے کبھی انتہائی اسٹوپڈ باتیں کر رہے ہوتے تھے جنرل بخشی اس پروگرام میں, میرے پروگرام میں بڑی بار آئے, میں نے کبھی جنرل بخشی کی آواز کو میوٹ نہیں کیا, کیونکہ یہ ایتھکس کے خلاف ہے, کہ اخلاقیات کے خلاف ہے کہ ایک بندہ آپ کے پروگرام میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے آپ اس کی بات سے اختلاف کریں, میں ان کی آواز کو میوٹ کر دوں یا بند کر دوں تو وہ میڈیا ایتھکس کی خلاف ورزی ہے. کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں تو ان کی آواز سننے کے لیے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ آرگومنٹ کے ساتھ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو یہاں سے کوئی بھی اینالسٹ وہاں جاتا ہے تو وہ اس کی آواز کو بند کر دیتے ہیں, شاید وہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو جواب نہیں اس طرح دے پا رہے. اچھا جی, جنرل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کچھ اہم باتیں ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے, اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو عام الفاظ میں آج ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, جنرل ڈائی انعام الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب ایک بار پھر سے جوائن کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. ارے جنرل صاحب میں جاننا چاہ رہی ہوں, جب یہ کنڈکٹ ہوا آپریشن, یہ کیسے ہوا؟ جیسے وہاں سے آپریشن سندور لانچ کیا گیا, اور جیسے کہ آپ نے بڑا آسان الفاظ میں لوگوں کو بتایا کہ بڑا انٹرسٹنگلی کہ جو ایسکیلیشن لیڈر ہے وہاں پہ ٹاپ پہ جا کے بیٹھ گئے نریندر مودی صاحب, وہ نیچے نہیں آ رہے تھے وہاں سے. اچھا, پھر ہم نے بنیان المرصوص جو کیا, اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں دونوں آپریشنز کا, اور جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو آگے جا کے میں ذرا وہ فورس ایک جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ بھی جاننا چاہوں گی, لیکن پہلے اب اس کا جو ویسے اگر ہم کنڈکٹ کے حوالے سے بات کریں. اچھا فتا, جو کنڈکٹ ہے جی جی اس میں آپریشن سندور جب آیا تو آپ کا ڈیفینسو رسپانس کیا, ٹھیک ہے, اس ڈیفینسو رسپانس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخروئی دی الحمدللہ, اور آپ نے 6 ٹاپ آف دا لائن جہاز گرائے, جس میں 3 رفائل شامل ہیں, ایک SU-30 ہے, ایک MiG-29 ہے. یہ ٹاپ آف دا لائن جہاز ہیں سارے کے سارے. تو اسپیشلی رافیل جس پہ ان کو بڑا مان تھا, رفائل از 4.5 جو اس کی رینکنگ میں آتا ہے, باقی 4.0 ہیں. تو دے آر ٹاپ آف دا لائن ایئر کرافٹ. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے ان کی, پھر
یہ آپ کا ڈیفینسو رسپانس تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہماری پالیسی ہے انڈیا کے ساتھ کوئڈ پرو کو پلس کہ ہم تھوڑا سا اونچا جائیں گے آپ کے اوپر. جو آپ کا آفینسو رسپانس گیا بنیان مرصوص گیا 10 تاریخ کو صبح 10 مئی کو گیا, تو بنیان مرصوص میں نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کے ایئر ڈیفنس کو ناکارہ کیا جو سب سے بڑی کامیابی تھی آپ کی, S-400 کی جو بیٹری آپ لے گئے تھے ادھمپور کے اوپر اور جو برہموس میزائل کی سٹوریج سائٹس تھی, اس کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ آپ انڈیا کو اپنا رفائل کا فلیٹ گراؤنڈ کرنا پڑا. جو J-10 تھا JC-10 تھا ہمارا جہاز اور PL-15 کا جو کمبینیشن تھا میزائل کا جو کمبینیشن تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ایئر فورس نے ان کی جو سائبر کمانڈ نے الیکٹرانک وارفیئر سویٹ ڈپلوائے کیا تھا, اس کا سادہ زبان میں ایفیکٹ یہ ہوا فضا کہ جو آپ کا JC-10 دیکھتا تھا رفائل کو نظر نہیں آتا تھا. اس کو رفائل 300 کلومیٹر سے نظر آ جاتا تھا, رفائل جب 200 کلومیٹر پہ آتا تھا تو اس کو نظر آتا تھا, پھر اس کے بعد ریئیکشن کا ٹائم نہیں ہوتا تھا. دیٹ از وائی یو آر ایبل ٹو شوٹ ڈاؤن 3 رفائل ان دیٹ تھنگ. اور میں ٹیکنیکل زبان نہیں استعمال کروں گا, لیکن عام کے آپ کے ناظرین کے لیے ہے کہ ہم فوجی زبان میں جو ہمارا رسپانس گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فل اسپیکٹرم آل ڈومین رسپانس. اس میں ایئر, لینڈ, سائبر, اسپیس, الیکٹرانک وارفیئر مکمل شامل تھی اور انٹیگریٹڈ طریقے سے شامل تھی. آرمی, نیوی, ایئر فورس کا مکمل انٹیگریشن تھی. تو اس لحاظ سے آپ کا جو رسپانس تھا اٹ واز اے ویری ویری میچور رسپانس اینڈ ویری ویری انکمپسنگ رسپانس. ایفیکٹ اس کا یہ ہوا کہ نہ صرف آپ نے اسرائیل کی جو ہارپی اور ہیرون RPVs تھیں یا ریموٹلی پائلٹ وہیکلز تھے, ڈرونز تھے, ان کو آپ نے گرایا اور ٹرکی شوٹ کی. آپ جب ہندوستان میں گئے اور آپ نے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو سپریس کیا, جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں SEAD کہتے ہیں, تو کامیاب SEAD آپریشن کے بعد آپ ہندوستان کو زیادہ زخم پہنچا سکتے تھے, لیکن جان بوجھ کے پاکستان ایئر فورس نے زیادہ زخم نہیں پہنچایا, نقصان نہیں پہنچایا. تو دس واز دا کنڈکٹ آف آپریشن, سو فار سو گڈ. ٹھیک ہے. جو اس میں ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے نہ صرف کنونشنل کارروائی کی بلکہ وہ سب کنونشنل کارروائی کی طرح بھی آتا رہا, اور آپ نے اس کا ایک ایفیکٹ دیکھا تھا کہ جعفر ایکسپریس کا اٹیک بھی انہوں نے کیا تھا فیسیلیٹیڈ کی. اور ابھی جو کل ایک آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا خضار میں جو بچوں کی بس پہ اٹیک ہوا ہے, وچ از ڈسپیکیبل, ریگریٹیبل تو اس کے لیے تھوڑا لفظ ہے, ڈسپیکیبل ہے. کوئی بھی ملک, کوئی بھی جو اپنے آپ کو ایک ریجنل لیڈر سمجھتا ہو ایسا ملک, اور کوئی بھی مسلح افواج اور کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی اس طرح کی حرکت نہیں کرتی ہے جو ہندوستان اس وقت کر رہا ہے. اور یہ ایک ایسی جارحیت ہے جو آپ کے خلاف ہو رہی ہے اور ہوگی. اس کے جواب کی طرف میں بعد میں ہوں گا جب آپ مجھ سے سوال کریں گے. ابھی سر دیکھیے جو انہوں نے وہاں پہ اس پورے آپریشن سندور میں جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ ان کو ٹیررسٹ لگ رہے تھے. آپ نے انسانیت سوز بھی ایک چھوٹا لفظ ہے جس لیول تک وہ گر چکے ہیں. نہیں, عبادت گاہوں پہ جانا, آپ کا اٹیک کرنا, مساجد کو شہید کرنا, بچوں کو شہید کرنا, عورتوں کو شہید کرنا, پروفیشنل آرمی, اور کیسے چلا کر اس کو سیلیبریٹ کرتے رہے وہ اپنے مین سٹریم چینلز پر بھی. پروفیشنل آرمی, پروفیشنل آرمڈ فورسز ول نیور ڈو دیٹ. دس از ملیشیا اس طرح کی حرکت کرتا ہے, یا وہ لوگ جو کنٹرول میں نہیں ہوتے وہ کرتے ہیں. پروفیشنل آرمیز ایسی حرکتیں نہیں کرتی ہیں, اور اگر ان کو کہیں پولیٹیکل ماسٹر ایسی بات کہہ بھی دیں تو وہ ریزسٹ کرتی ہیں ایسی چیزوں کو, بیکاز یو ڈونٹ گو, یو وائلیٹ جنیوا کنونشن, یو وائلیٹ انٹرنیشنل لاز اینڈ ٹریٹیز, اینڈ یو ڈونٹ ڈو دیٹ سم تھنگ. اچھا سر, یہ جو انٹرنیشنل لاز کی ہم بات کریں, جنیوا کنونشن کی بات کریں, آگے بھی جو جنگ بندی کا کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, اس پر ان کی جو آنیسٹی ہے اس پر مجھے تو بڑا ایک شک ہے, ایک شبہ ہے اور باقاعدہ ڈاؤٹ ہے کہ ہم ان کی دیانتداری پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اس پہ میں آگے جا کے بات کروں گی, آگے ہم پھر اس کا جو وے فارورڈ اس پہ بھی بات کریں گے, مستقبل کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, ہماری نیوکلیئر پالیسی کیا ہونی چاہیے, مزید اس پہ بات کروں گی. لیکن پہلے جو فورس کمپیریزن والا پوائنٹ رہنا جائے کہ جب بھی آپ کمپیریزن کیا جائے تو یہ ذکر کرتے ہیں جی ہم بڑا دیش ہیں, ان کو بڑا مان ہے اس بات پہ, جی ہم بڑا دیش ہے. ٹھیک ہے, رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے, پاپولیشن, اکانومی, بجٹ ان کا بہت زیادہ ہوگا, جہاز ان کے پاس بہت زیادہ ہوں گے, لیکن ان کے پاس وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے جہاد کا, وہ جذبہ نہیں ہے. بڑے سے بڑے آپ ایکسپیرینس ترین پائلٹ کو بڑے سے بڑے جہاز میں بٹھا دیں, ابھی 4.5 یہ رافیل کی اگر ہم بات کریں, SU-30 کی بات کریں, چلے MiG-21 تو ان کے اکثر خراب ہوتے تھے, اس کو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وڈو مشینز ہیں, ہاں جو بیٹھتا ہے اس کے اندر اس کی بیگم تو وڈو ہو جاتی ہے نا, بیوہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گر جاتا ہے. اچھا, لیکن یہ رافیل پہ ان کو بڑا مان تھا, ہم نے تو رافیل بھی گرا دیے. پھر ہمارا دیکھیں نا جو رسپونڈ کرنے کا ایک سسٹم تھا
ہم نے ان کی ایئر ڈیفنس سسٹم کو کس طرح جا کے ناکارہ بنا دیا, ان کی ایئر بیسز کو ہم نے کیسے اڑا دیا, 70% ان کا جو بجلی کا نظام ہے وہ ہم نے بند کر دیا. تو ہم نے پھر ان کو جو اچھا سا ایک رسپانس دیا وہ ان کو ہمیشہ یاد رہے گا. جو فورس کمپیریزن سر کیا جاتا ہے, کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو بوتھ, میں چاہتی ہوں آپ ذرا یہ سمجھائیے گا. فضا دیکھیں, میں اکثر چینلز پہ یہ دیکھتا رہا تھا, پاکستان میں بھی جب بات چیت ہوتی رہی تھی, مختلف چینل, ریجنل چینل پرٹیکولرلی, وہ کہتے تھے ان کے پاس اتنے جہاز ہیں, ہمارے پاس تھوڑے جہاز ہیں, ان کے پاس اتنے ٹینک ہیں, ہمارے پاس اتنے ٹینک ہیں, ان کی فوج اتنی, ہماری فوج اتنی ہے. ایون موقر چینل لائک CNN BBC اس کمپیریزن میں چلے جاتے تھے. میرا ٹیک اس کے اوپر یہ ہے کہ کسی بھی فورس کمپیریزن کے دو پارٹس ہوتے ہیں, ایک کوالٹیٹیو پارٹ ہوتا ہے, ایک کوانٹیٹیو پارٹ ہوتا ہے. جو کوانٹیٹیو پارٹ ہوتے ہیں وہ نمبرز ہوتے ہیں, اور نمبر میں یس انڈیا ہیز مور نمبرز بیکاز اٹس اے بگ کنٹری. اور جو کوالٹیٹیو پارٹ ہے وہ علیحدہ ہے. میں پہلے کوانٹیٹیو کی بات کرتا ہوں. ایون کوانٹیٹیو انالیسس یا کمپیریزن میں بھی انڈیا کے پاس اوور ویلمنگ سپیریورٹی نہیں ہے. کیسے؟ دیکھیں, جب وہ بنگلہ دیش کے خلاف اور چائنا کی بارڈر پہ اپنی اس طرح سے فوج چھوڑتا ہے, ملٹری دیٹ مینز آرمی اینڈ ایئر فورس, تو اس کے پاس اتنی فوج نہیں بچتی کہ وہ پاکستان کے خلاف یا مغربی سرحد پہ جب وہ لے آتا ہے تو وہ پاکستان کو اوور ویلم کر سکے. نو, Pakistan army can fight them very well and give them a bloody nose and give them a good thrashing as far as force is concerned, the conventional force is concerned. تو یہ تو ہوگی عددی برتری کی بات. ٹھیک ہے. جو کوانٹیٹیو کمپیریزن ہے, جو کوالٹیٹیو کمپیریزن ہے, کوالٹیٹیو کمپیریزن میں فضا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا رینکنگ بہت ہائی ہے, دنیا میں بہت ہائی ہے. واٹ از کوالٹیٹیو کمپیریزن؟ کوالٹیٹیو کمپیریزن میں آپ کی لیڈرشپ کا کوالٹی کیا ہے, کون سی لیڈرشپ جو ریزولوٹ ہے, جو بلنک نہیں کرتی خطرے کے وقت. اس کے علاوہ آپ کی اسٹیٹ آف ٹریننگ کیسی ہے, ہماری ٹریننگ بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی فوج جو ہے وہ بیٹل ہارڈنڈ ہے. یو آر ان اسٹیٹ آف 20 ایئرز. آپ کا جو اس وقت 2 سٹار یا 3 سٹار ہے وہ بھی لڑائی سے ہو کے بنا ہے. تو یہ آپ کا بہت بڑا ایج ہے آپ کو. اس کے علاوہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس فورس میں جذبہ جہاد یا مرنے, ول ٹو فائٹ زیادہ ہے. آپ کی ول ٹو فائٹ بہت بہتر ہے. اس کے بعد جذبہ جہاد تو اپنی جگہ پہ ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے فضا وہ یہ ہے کہ کون سی فوج کا لڑنے کا کاز جسٹ ہے, یعنی وہ انصاف پہ, حق پہ ہے. تو پاکستان تو حق پہ تھا, تو ڈیفنس کر رہے تھے. تو یہ تمام چیزیں جن کو ہم فوجی زبان میں فورس ملٹی پلائر کہتے ہیں, اس میں پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کی رینکنگ دنیا میں کہیں سے بہت زیادہ ہے, بعض ملکوں سے زیادہ ہے. میں کہوں گا کہ اف وی سے کہ وی آر نمبر 1 تو میں غلط نہیں کہوں گا. ایک چیز اور میں اس کے ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. ہندوستان کی فوج کمپیئر ٹو اس ہیٹروجنس ہے, ہماری فوج ہوموجنس ہے. ہم مختلف جگہوں کے 2-3 جگہوں کے لوگ ہیں جو جلد اچھے ہو جاتے ہیں, اینڈ دے بیکم اے گڈ فائٹنگ مشین. ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. وہاں کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اپنے چھوٹے اس کے لیے کورٹس میں جاتی رہی, ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ کوالٹیٹیو کمپیریزن بھی میں, تو کوانٹیٹیو کمپیریزن اب ٹھیک ہے, کوالٹیٹیو کمپیریزن بھی ٹھیک ہے آپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیوکلیر صلاحیت ہے, اور وہ نیوکلیر صلاحیت آپ کو مزید تقویت پہنچاتی ہے. تو یہ کہنا کہ پاکستان ہندوستان کے لیے ایک کیک واک ہوگا, جو ان کا ایک طاقت کا نشہ تھا کہ ہم ان کو 4-5 دن میں روند کے رکھ دیں گے, یہ خام خیالی ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور جتنی جلدی ہندوستان کے ملٹری پلانرز اس غلط فہمی سے باہر نکلتے ہیں اتنی جلدی ان کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں سر ہم بریک کی طرف سے نکلتے ہیں. بریک سے واپسی پہ کچھ اہم سوال. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جنرل انعام الحق صاحب میرے ساتھ سامبا اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب جوائن کرنے کے لیے. بڑی ایک انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے اور جنرل صاحب نے بڑے آسان الفاظ میں تمام ناظرین کو یہ سمجھایا اس آپریشن کے بارے میں. اور جنرل صاحب یہ جو ہماری اب نیوکلیر پالیسی ہے یہ مزید آگے کیا ہونی چاہیے, اور جس طرح اگر ہم وے فارورڈ کی بات کریں مستقبل میں آگے آپ کیا دیکھتے ہیں حالات, کیونکہ جتنی شرمندگی کا سامنا نریندر مودی کو اور انڈیا کو کرنا پڑا, اور انٹرنیشنلی بھی, صرف یہ نہیں ہوتا کہ 2 ممالک میں اس طرح کا معاملہ ہوا تو ہمارا میڈیا ان کو آئینہ دکھا رہا ہے. اب انٹرنیشنلی تمام جو میڈیا ہے, تمام لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں, ہمارے پائلٹس کی تعریف ہو رہی ہے, ہمارے ڈیفنس سسٹم کی, ہمارا جس طرح ہم نے ان کو ریٹیلیٹ کیا, ان کا جواب پتھر سے دیا. اس شرمندگی کو کیا آسانی سے وہ ڈائجسٹ کر پائیں گے یا آگے جا کے کچھ اور کریں گے؟ تھینک یو فضا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن, اٹس اے ویری گڈ کوسچن. دیکھیں, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ڈیٹرنس تھا, میں نے آپ کو کہا تھا, یہ کنونشنل فورسز سے تھا اور یہ ان کنونشنل فورسز سے تھا. جب ڈیٹرنس بریک ڈاؤن ہوا تو آپ نے ریسٹور کر لیا, لیکن اگر ڈیٹرنس بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ جلدی ریسٹور نہیں ہوتا یا ریسٹور نہیں ہو سکتا
تو پھر خدشہ ہے کہ آپ نیوکلیر لڑائی کی طرف چلے جائیں گے. کیسے؟ میں سینیریو آپ کو یہ بتاتا ہوں. پاکستان کمپیریٹیولی کمزور ہے, لاجسٹکس ہمنا انڈیا سے کم ہے, تو اگر لڑائی طول پکڑ جاتی ہے تو اس طول پکڑنے میں پاکستان کو تھوڑا سا لاجسٹک سامنا کی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. دیٹ از دا ریزن وی ہیو این انشورنس پالیسی اینڈ دیٹ انشورنس پالیسی از نیوکلیئر. اچھا, ہندوستان میں ایک ڈیفنس لابی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیئرائزیشن کے بعد ایک کنونشنل لڑائی کی گنجائش موجود ہے, اور وہ اس کے لیے کارگل کو ایز این ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ از اگین اے مس کیلکولیشن اور فیلیسی آن پارٹ آف دی انڈین پلانرز. کیسے؟ کارگل واز فاٹ ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ, ان اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ, in a different terrain, in a different area, in a different times. ٹھیک ہے. Kargil was fought along the line of actual contact, LOAC, and line of control. It was not Pakistan proper. وہاں پہ بارڈر ڈیلینیٹ نہیں ہوئی ہے, جو جہاں پہ جا کے بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا, اسی لیے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اگر آپ پاکستان پراپر کے خلاف ایسی کوئی کارروائی کریں گے تو پاکستان کے تھریشولڈ کو آپ ایووک کریں گے یا ریچ کر جائیں گے. اگر آپ پاکستان کے تھریشولڈ کو ریچ کرتے ہیں دین you should be ready for the consequences, because if the balloon goes up, the balloon has to go up. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں. جی جی. جو میں نے آپ کو ڈیٹرنس کی پہلے بات کی تھی, ٹھیک ہے, کہ ڈیٹرنس میں اگر تو دونوں ممالک کوئی ایسی صورتحال میں چلے جاتے ہیں کہ وہ سلائڈ کر جاتے ہیں بیکاز آف دا مس کیلکولیشن ٹوورڈ دا نیوکلیئر کانفلکٹ, دیٹ از ڈینجرس. اور وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ نیو نارمل کو ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ, اور جس کے چانسز ہیں کہ جس طرح زک پہنچی ہے مودی سرکار کو, جس طرح زک پہنچی RSS کو اور ہندوتوا کو, تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انڈیا ناؤ آر ان 4 ایئر آر ان 5 ایئر جب بھول جائیں گے, دوبارہ ایک اسٹیج مینج آپریشن کے ذریعے آئیں گے, اسٹیج مینج کریں گے اس طرح کے ٹیررسٹ اٹیک ہوئی, کیونکہ اس اٹیک کے اوپر بھی بہت سارے کوشچنز ہیں. اینڈ اگین دے وڈ ویپ اپ ہسٹیریا تھنکنگ کہ پاکستان کمزور ہے اینڈ وی ہیو دا اپرچونٹی. جس طرح آپ نے کہا کہ اس طرف انہوں نے کہا تھا کہ KP میں اور بلوچستان میں ہمارے پاس اپرچونٹی, انر فرنٹ کمزور ہے, اکانومی کمزور ہے, فورسز کے خلاف کافی نفرت یا وٹ ایور پایا جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ پاکستان وڈ بی اے کیک واک, اور ان کی یہ مس کیلکولیشن بہت غلط ثابت ہوئی. تو مقصد میرا یہ کہنے کا یہ ہے کہ ہندوستان آئندہ بھی اس طرح کی حرکت کر سکتے اور کرے گا کہ وہ آپ کو ملیٹریلی انڈر پریشر کرے, ڈپلومیٹیکلی انڈر پریشر کرے, فائنانشلی انڈر پریشر کرے. نہ اس سے نکلنے کا پاکستان کے پاس ایک طریقہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ذاتی نوعیت میں, وے فارورڈ جو ہوگا ہمارے پاس, نہیں ذاتی نوعیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت اپنی نیوکلیئر پالیسی کا اعلان کرنا چاہیے. ہماری جو نیوکلیئر پالیسی ہے وہ ہے نو فرسٹ یوز, یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرسٹ یوز نہیں کریں گے, وی سے نو فرسٹ یوز. پاکستان مسٹ ڈکلیئر اٹس نیوکلیئر پالیسی لائک فرانس. فرانس کی جو ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پالیسی وہ یہ ہے کہ وی ہیو دا رائٹ ٹو یوز نیوکلیئر ویپن ان سیلف ڈیفense. جو بھی ہماری ایئر, لینڈ اور سی بارڈر کراس کرے گا وی ول گو نیوکلیئر. یہ واحد ایک حل ہے جو میرے خیال میں RSS یا ہندوتوا لیسٹ انڈیا کو بچائے گا, اس ان کے دل میں خوف خدا ڈالے گا, اور وہ آئندہ آپ کے خلاف اس طرح کی فوجی مہم جوئی نہیں کر سکیں گے. ادروائز آپ کو ہمیشہ 4-5 سال کے بعد اس طرح کی کسی بات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے اس کرائسس میں نے جو ایک بات کہی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ when the crisis was at the peak, تو I suggested, آپ کے چینل پہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان should fire a shot across the bow. شاٹ اکراس دا بو ایک ڈیمونسٹریشن اسٹرائک ہوتی ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی. یہ ایک دھماکہ ہوتا ہے, ایک پٹاخہ ہوتا ہے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس کا, جو صرف میسیجنگ ہوتی ہے, پوسچرنگ ہوتی ہے. ٹل دا ٹائم پاکستان ڈز ناٹ ہیو اے روبسٹ پوسچرنگ, انڈیا ول ناٹ اسٹاپ فرام اٹس ملٹری جنگوازم اگینسٹ پاکستان. ٹھیک ہے. ایک تو سر آپ نے جو کہا کہ نیوکلیئر پالیسی ہمیں ڈکلیئر کرنی چاہیے فرانس کی طرح, یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. دوسرا آپ نے ساتھ ہی 2 بار یہ بات ریپیٹ کی کہ یہ 4 سے 5 سال کے اندر اس کا بدلہ لے سکتے ہیں. یہ آپ نے 5 سال جو بولا, نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا مطلب اتنا آگے جا, نہیں میرا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا 2019 ہوا, پلوامہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اب 2025 ہو گیا, پہلگام ہو گیا. تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اس طرح کی کارروائی کو وہ دیکھتے ہیں, مطلب لانگ ٹرم پلاننگ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اپرچون ٹائم ہے, پاکستان چاہے وہ 5 سال بعد ملے, 6 سال بعد, 2 سال بعد ملے, 1 سال بعد ملے, 2 سال بعد ملے, کیونکہ اگر ہم پلوامہ اور اس کا کمپیریزن کریں, جی میں ٹائم لائن نہیں دے رہا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے جو پالیسی میکر ہیں وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو این اپرچونٹی ان پاکستان, دے میں اسٹیج این آپریشن لائک
पहलगाम, लाइक पुलवामा. ठीक है. और जिसके में देखिए पूरा बकायदा 6 साल का गैप आया. नो, ये तो अभी आया ना. Exactly. बट आई एम नॉट सेइंग कि द नेक्स्ट टाइम इस तरह का 5-6 साल का गैप आएगा. इट मे हैपन इन 6 months, इट मे हैपन इन 1 year, इट मे हैपन 10 years. यानी वो इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि शर्मिंदगी का सामना उनको करना पड़ा. एक तो ये है, ये तो इमीडिएट कॉज है ना. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जब भी ये समझते हैं, उनकी पॉलिसी है ना, डबल डॉक्ट्रिन यही कहती है. डबल डॉक्ट्रिन ये पाकिस्तान को हमेशा आप एम्बैरस करें और पाकिस्तान को कॉर्नर में कर दें, इकोनॉमिकली कॉर्नर में करने के लिए, मिलिटरी कॉर्नर में कर दें. तो दिस व्हेनेवर द इंडियन डिफेंस प्लानर समझते हैं या पॉलिटिशियन समझते हैं या उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन, इलेक्शन वगैरह, तो वो इस प्लॉय को, इस स्टेज मैनेज ऑपरेशन को आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर. दिस कैन हैपन इन 6 months, दिस कैन हैपन इन 6 years. I'm not putting a timeline on this, but what I'm saying that this is the reality, this is the new normal, and you have to live with it, and you have to respond to it, and you have to shatter this new normal. ठीक है. अच्छा सर, आखिरी हमारे पास 2 से 2.5 मिनट है आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए. एक तो ये देखिए ना, जैसे केपी के और बलूचिस्तान का ये अक्सर जिक्र करते हैं, और बलूचिस्तान का जिक्र ये अब अलअलान करते हैं. नरेंद्र मोदी की भी स्टेटमेंट्स से ऑन रिकॉर्ड हैं, और इनके जितने भी अजीत डोवल, अमित शाह, ये जो इडियट्स का टोला है, और इडियट्स को कहते हैं कि कभी आप अंडर एस्टिमेट ना करें. ग्रुप ऑफ इडियट्स आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं. कोई इडियट है वो, सोचे समझे बगैर कुछ भी कर देते हैं, और ना वो आगे आफ्टर इफेक्ट्स देखते हैं, ना वो ये देख रहे हैं. साहब आपने कितना क्लियरली बताया कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप डेटरेंस इसको ब्रेक करते हैं, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो समझदार उस लेवल तक जाएगा ही नहीं कि मामला को फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाए. लेकिन इस सोचे समझे पर कुछ भी करते हैं. अब बलूचिस्तान में जो उनकी कार्रवाई है सर, किसी से ढकी छुपी नहीं है. कैसे वहाँ पे कुछ इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं, गिरोह हैं, जिनको ये बाकायदा उनकी फंडिंग भी कर रहे हैं, उनके ताने बाने किस तरह इंडिया से रॉ से रह के जुड़ते हैं, और किस तरह अलहदगी पसंद जो तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं, किस तरह ये इंडिया से रॉ से वो स्पॉन्सर्ड होती हैं, और वहाँ पे जिस भी तरह के मामला चल रहे हैं, और इंडिया बड़ा अब ये ओपनली ये बात एडमिट करते हैं कि जी हाँ हमारी वहाँ पे नज़र है. फिर आप देख लें कि कुलभूषण यादव को जब भेजा गया था तो किस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस पाया था, और उनका ऑन जॉब ऑफिसर था वो पहले मुबारक पटेल, और वो पहले तो उसको ऑन ही नहीं कर रहे थे. तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ से भी तो ये डैमेज कर सकते हैं ना, जो कि कर रहे हैं. देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि कन्वेंशनल फौजी कार्रवाई के अलावा वो सब कन्वेंशनल कार्रवाई, ये सब कन्वेंशनल कार्रवाई है जिसकी तरफ आपने इशारा किया. और सर की बात करें कि बड़ा नुकसान पहुंचाती है, किसी को डैमेजिंग होती है. अच्छा, इसमें अगर मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो डबल डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहा है ना, वहाँ सीनियर एलिमेंट से आई कीप टॉकिंग टू प्रवीण साहनी वगैरह, इनके जो लोग हैं, तो मैं बात करता रहता हूँ जो संजीदा लोग हैं. तो मैं ये समझता हूँ फिदा कि इस तरह के सब कन्वेंशनल वारफेयर में हिंदुस्तान को ज्यादा नुकसान है पाकिस्तान की निस्बत. अरे सॉरी सर, आपने बड़ी यहाँ में बात की कि आप उनके जो संजीदा इस तरह के लोग उनसे बात करते हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड आपकी जो भी बात होती है, जो आप ऑन एयर बताना चाहें, उनमें संजीदा जो लोग हैं, विदाउट नेमिंग ऑफ कोर्स कोटिंग एनीबॉडी, आप उनके संजीदा लोग जो बात करते हैं इस हवाले से, क्या वो समझते हैं कि उनकी बीजेपी की जो पॉलिसी है, जो उनके सर पे एक जंगी जुनून सवार है नरेंद्र मोदी के, वो इस चीज को समझते हैं कि न्यूक्लियर पावर्स का आपस में टकराना ये इतनी आसान चीज नहीं है जितनी ये सोच रहे हैं? वो नकार खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है? तो वो तोती है, वो नकार खाना है. इस वक्त जो नेशनलिस्टिक फर्वर था, उस नेशनलिस्टिक फर्वर में तो फिर लोग नहीं वो करते ना, सुनते हैं. तो संजीदा आवाजें हैं वहाँ पे जो समझते हैं इन चीज को. तो कमिंग बैक टू द अर्लियर आर्गुमेंट दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, लास्ट मिनट है हमारे पास, कि इस तरह की सब कन्वेंशनल कार्रवाई में हिंदुस्तान को ज्यादा नुकसान है. हमारे यहाँ तो सिर्फ केपी है ना, वो भी पूरा नहीं है. बलूचिस्तान में अगर बलोच बेल्ट में थोड़ा बहुत ट्रबल है तो बलोच बेल्ट में, पश्तून बेल्ट ठीक है, मकरान बेल्ट ठीक है. सिर्फ खुददार और इसके इर्द गिर्द इलाके में हल्का फुल्का सी कोई शोरश है या हल्का फुल्का था, कोई थोड़ा था. बाकी बलूचिस्तान इज पीसफुल. मेरी हमेशा एक बात होती रही है एनालिसिस में कि बलूचिस्तान को मोनोलिथ ना देखें. बलूचिस्तान नॉट अ मोनोलिथ. मकरान बेल्ट अलहदा है, लसबेला अलहदा है, अवारान अलहदा है, खारान अलहदा है, पश्तून बेल्ट अलहदा है. तो ये जो ट्रबल है इसको आप आइडेंटिफाई कर लोकलाइज करें. तो हमारे यहाँ तो लोकलाइज इलाका है. हिंदुस्तान तो इंसर्जेंसी से भरा हुआ है ना. तो इफ यू गो इन द क्विट प्रो को मोड, तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का नुकसान ज्यादा होगा. जी ठीक है जी. और हिंदुस्तान को बात समझ लेनी चाहिए कि उनका नुकसान ज्यादा होगा. जनरल साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, वक्त देने के लिए. और नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल. अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू.